वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं अहमदीज मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ़ साहब का और क्रिश्चियन मसीही मेंबर कैसर गुलजार मसीह साहब का। वेलकम टू यू बोथ एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज ये दोनों हजरात गुफ्तगू करेंगे और मौजूए गुफ्तगू होगा कफ़ारा। थैंक्स, जज़ाकल्लाह। सालुम सबको अस्सलाम अलैकुम। खुदा आपको सबको बरकत दे। यहोवा पाक खुदा अलही मदनाई आप सबको बरकत दे और कफारे की नौबत तक पहुंचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर साहब तशरीफ लाएं तो प्लीज मुझे बता दें। ओह माशाअल्लाह। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुख्तसर अगर पसंद फरमाएं तो अपना तारुफ भी करवा दें। मीर लतीफ़ साहब मोहतरम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मोहतरम कैसर गुलजार मसीह भाई शालोम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर डिस्कशंस एंड डिबेट्स सर। थैंक यू। जी लतीफ़ भाई कैसे हैं? मीर लतीफ़ भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? सालोम। और आपकी फैमिली कैसी है? आप ठीक हैं? सब खुदा सबको बरकत दे। मैं आपके साथ गुफ्तगू कफारे पे करना चाहता हूँ और आप मुझे मौका दें और अपना मौक़िफ़ रखें। मैं आपको उसका थैंक यू मीर फैसल भाई। यहोवा पाक खुदा अलही मदनाई आपके साथ हो, आपको बरकत दे। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ रहे। आमीन। जी मीर लतीफ़ भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आपने उस दिन गुफ्तगू जॉनसन भाई से कर रहे थे तो मैंने उसमें आया था, तो मैंने आपके कुछ सवालात जो आपने दिए थे और उस जॉनसन भाई ने उनका जवाब नहीं दे पाए थे। कैसर भाई मेरे हिसाब से बेस्ट वही रहेगा, थोड़ा सा तो आप एक दो लाइन का अपना तारुफ करा दीजिए कि जैसे मसीही लोगों में पास्टर होते हैं, एक कॉमन आदमी होते हैं हम जैसे, तो आपका स्टेटस क्या है? मतलब आप पास्टर हैं या क्या, किस ओहदे पे हैं? प्लस आप कफारे के रिगार्डिंग ब्रीफली थोड़े से पॉइंट्स रख दें कि कफारे को आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। जब आप पॉइंट्स रखेंगे फिर हम मीर लतीफ़ साहब से कहेंगे कि वो अपना जवाब उस पे दें। बेस्ट वे रहेगा सर। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर गुलजार साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपने गुफ्तगू का मौका दिया। क्या इजाज़त है कि फॉर्मली गुफ्तगू शुरू होने से पहले जो हमारा मौजू तय हुआ है, मैं एक दो सवाल आपसे कर लूं जो कि मुताल्लिका हैं उसी गुफ्तगू के, ताकि उनका मुझे पहले ही पता चल जाए कि आपका मौक़िफ़ क्या है। लेकिन एक मैं दरख्वास्त करूंगा, दौरान गुफ्तगू जो भी आप गुफ्तगू फरमाएंगे वो आपने बाइबल के हवाला से गुफ्तगू करनी है जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो भी आप फरमाएं वो बाहवाला बाइबल के आप जवाब दें, मेरी एक दरख्वास्त है। क्योंकि आपके ज़ाती नज़रियात हो सकता है कुछ और हों, लेकिन जो भी आप फरमाएं उसका साथ हवाला भी दें। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो फिर मैं सवाल करूंगा। जी मीर फैसल भाई, मैं एक ना मैं पास्टर हूँ और ना ही मैं एक आलिम हूँ। बस मैं एक अच्छे इंसान का शागिर्द हूँ जो यूके में है। आप जानते हैं उन्हें, और उनसे मैं काफी सीखा हूँ, यानी अनिल मैसी। और जो अभी मैं और उनसे भी सीखा हूँ और भी मेरे साथ हैं, और मैं इस जब डिबेट में दाखिल होता हूँ कफारे का वजूहात आपको बताता जाता हूँ।
درخواست یہ ہے کہ جب میری بات کا جواب پلیز دیں تو مناسب ہوگا کہ آپ مجھے ٹیگ کر لیں، کیونکہ پھر بعض کا ہو سکتا ہے آپ امیر فیصل صاحب کی کسی بات کا جواب دے رہے ہوں تو میں اس کو بھی پھر مجھے سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کا اور ان کی گفتگو ہے۔ جزاک اللہ۔ فیصل صاحب میری ایک درخواست ہے، میرا ایک یا دو سوال ہیں، وہ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر اس کے بارے میں کچھ فرما دیں تو مجھے ان کی بات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو صاحب میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ اگر گفتگو شروع ہونے سے پہلے میرے ایک دو سوال ہیں ان کا جواب دے دیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں سوال شروع کروں گا۔ محترم میر لطیف صاحب آپ آڈیو میں اپنے سوال پیش کر دیجئے پلیز، تاکہ ان کو یاد آ جائے اور وہ جواب دیں۔ شکریہ۔ جی میر لطیف بھائی آپ اپنا سوال رکھیں، کفارے کے غور سے جس پہ بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ بائے حوالے آپ بھی مجھے دیں، میں بھی آپ کو حوالے بائے دوں گا۔ محترم میرا ایک سوال ہے، ایک میں دونوں سوال آ جائیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بائبل کے مطابق گناہ کی سزا کیا ہے، اور دوسری اسی میں یہ بات ہے کہ ایک کوئی شخص ہے اس کے کم گناہ ہیں، کسی کے زیادہ گناہ ہیں، تو کیا سب کی سزا برابر ہے یا مختلف سزائیں ہیں اس کی؟ ان کا پلیز، یعنی گناہ کی سزا کیا ہے بائبل کے مطابق، اور کم گناہ کرنے والے کی اور زیادہ گناہ کرنے والے کی ایک ہی جیسی سزا ہے یا مختلف ہے؟ لیکن جو بھی پلیز جواب دینا اپنے بائبل کے حوالہ سے جواب دینا ہے۔ جی لطیف بھائی خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جی میر لطیف بھائی، گناہ کی سزا جو ابد سے لے کر آخر تک ہے موت ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، اور گناہ کی مزدوری جو موت ہے، چاہے تھوڑے ہیں چاہے زیادہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، چاہے ایک گناہ کرو چاہے 1000 گناہ کرو، گناہ ہے۔ دوسری بات اس کی تھوڑی نظریہ بھی دے دوں، ایک قتل کرنے والے کو بھی پھانسی ہوتی ہے اور 10 قتل کرنے والے کو بھی پھانسی ہوتی ہے۔ گناہ ہے۔ آپ کو یہ ریزن دے، تو اگر اجازت ہو تو مجھے بتائیں یہ سوال کا ہے، تو آگے میں اپنا سوال آپ پر رکھوں پھر۔ جی محترم، میں نے گزارش کی تھی کہ آپ جو بھی جواب دیں اس کا حوالہ دیں۔ دیکھیں نا، آپ بائبل کی نمائندگی کر رہے ہیں تو بائبل سے آپ نے حوالہ دینا ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ گناہ کی سزا موت ہے، وہ بائبل میں اس کا پلیز حوالہ بھی ساتھ دیں۔ آپ نے کہا جی ایک تھوڑے گناہ کی بھی اتنی سزا ہے، زیادہ گناہ کی بھی اتنی سزا ہے، اس کا بھی پلیز حوالہ دیں۔ شکریہ۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر تھوڑے گناہ ہوں تو سزا کم ہے یا زیادہ ہے۔ میرے بھائی میر لطیف صاحب بات سنیں آپ غور سے، آپ تھوڑے گناہ ہو بہتا گناہ ہو، میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے ساتھ بھی، جو بھی گناہ کرنے بھی چاہے ایک بھی کرو، گناہ ہے، گناہ ہے۔ تھوڑے اور زیادہ کی دلیل اب میں ڈھونڈنے لگ جوں، یہ حوالہ ڈھونڈوں، میری بات سنیں، ایک سمپل آپ نے سوال کر رہے ہیں، سوال کو پہلے اس کی پائیداری دیکھیں، اس کا موقف دیکھیں، اس کا سائیکل جواب دیکھیں، کیا سوال کر رہے ہیں آپ۔ سوال تو آپ نے کر دیا اس کا، لیکن اس کی پاور دیکھیں، سوال کی پاور کیا ہے۔
یہ تو دیکھیں آپ پاور دیکھ کے بغیر سوال کرتے، سوچ سے سمجھ کے بغیر سوال کرتے تھے، سوال نہیں. ہم نے کہا گناہ کی سزا کیا ہے؟ گناہ کی سزا موت ہے. آلریڈی یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، چاہے کتنے بھی گناہ ہوں، موت تو موت ہے. جی میرے بھائی، بات یہ ہے کہ میں آپ کا موقف جو ہے اس پہ تو میری کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ محترم کیسر گلزار صاحب کا عقیدہ کیا ہے. آپ نمائندگی کر رہے ہیں بائبل کی، تو مجھے تو وہ جواب چاہیے جو بائبل کے مطابق ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مثال دی ہے وہ مثال ہی غلط دی ہے. میری مراد یہ ہے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے، ایک شخص قتل کرتا ہے، تو کیا دونوں کی سزا ایک ہی ہے؟ بتائیں مجھے. چوری کرنے والے کی بھی وہی سزا ہے اور قتل کرنے والے کی بھی وہی سزا ہے، ڈاکہ مارنے والے کی بھی وہی سزا ہے کہ مختلف سزائیں ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ بائبل کا حوالہ دیں کیونکہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہیں بھی. تیسری بات یہ ہے کہ موت سے مراد کیا ہے، روحانی موت یا جسمانی موت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ گناہ کا نتیجہ جو ہے چھوٹا ہو بڑا ہو وہ موت ہے، لیکن بائبل میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا. بائبل میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا نتیجہ موت نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں چھوٹا ہو گناہ، بڑا ہو گناہ، کم ہو گناہ، زیادہ ہو گناہ، سب کا جو سزا ہے وہ ایک ہی ہے. تو بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے. اب میں آپ کی بات مانوں یا بائبل کی بات مانوں؟ یوحنا کا خط ہے، باب 5 ہے، آیت نمبر 16 ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا موت نہیں ہے. میری بات سنیں میرے میر لطیف بھائی، جو آپ کہہ رہے بعض گناہ ایسے ہیں جن کی موت نہیں ہے، کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا موت نہیں ہے؟ یہ آپ سے سوال میں کرتا ہوں، کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا موت نہیں ہے؟ کون سے ایسے گناہ؟ کا مطلب کیا ہے؟ حکم توڑنا. گناہ ہے کیا چیز ہے؟ گناہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں مجھے، میں آپ کو آگے دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. گناہ ہے کیا چیز ہے یہ بتائیں مجھے. محترم کیسر بھائی، آپ مجھ سے سوال نہ کریں، آپ اپنی بائبل سے سوال کریں. میں نے تو بائبل کا حوالہ دیا ہے، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کیا. اسی لیے میں نے آپ سے بھی درخواست کی تھی کہ جو بھی آپ بات کریں بائبل کے حوالہ سے کریں. میں نمائندگی کر رہا ہوں اسلام کی اور قرآن کی، آپ نمائندگی کر رہے ہیں بائبل کی. تو آپ کا فرض ہے کہ بائبل کے جو لکھا ہے اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے. آپ الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میرا تو یہ نظریہ ہے ہی نہیں کہ گناہ کی سزا موت ہے. یہ تو جن کا نظریہ ہے وہ بتائیں کہ ان کی بائبل میں کہیں کچھ لکھا ہے کہیں کچھ لکھا ہے. ایک اور میں بات بتاتا ہوں، دیکھیں یہاں صرف ایک پیج بھیجتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی جو ہر گناہ کی سزا جو ہے وہ موت ہے، لیکن بائبل تو ایسا نہیں کہتی. لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے. تو یہاں تو موت سزا نہیں لکھی ہوئی، یہاں تو یہ لکھا ہے کہ اس کو مہر دے اور اس سے بیاہ کر لے. باقی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اس لیے میں نے محترم گزارش کی ہے کہ آپ مجھے بائبل کے حوالے سے بتائیں جو بتانا ہے. جی میرے پیارے بھائی، اسی کے اگلے حوالے 18 آیت سے دیکھ لیں، جو خدا سے پیدا ہوا ہے اس کی سزا اور ہے، اور جو خدا سے پیدا نہیں اس کی سزا اور ہے. اب دیکھیں اس کے دو موقف نکلتے ہیں، دو موقف اس کی اگلی 18 آیت میں، اسی حوالے کے جو آپ نے حوالہ دے اس کے اگلی 18 آیت سے دو موقف نکل رہے ہیں. 19-20 آیت میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اور 21 بھی آپ پڑھ لیں، اس میں بچانے کا بھی لکھا ہے.
تو یہ آپ پڑھ لیں, آپ کو حوالہ خود ہی سمجھ آ جائے گا. اس میں محترم دیکھ لیں مختلف جو جرائم ہیں ان کی مختلف سزائیں دی ہوئی ہیں. ہر گناہ کی سزا موت نہیں لکھی ہوئی یہاں. جی محترم میں نے پڑھا ہوا ہے پہلے ہی, اس میں یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا کہ سزا جو ہے اس کی عورت دیکھیں, میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا. یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہی نہیں جو خدا سے پیدا ہوا ہو, بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا, اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا, یعنی شیطان جو ہے وہ اس کو چھونے نہیں پاتا. یہی بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو خدا کے بندے ہوتے ہیں ان کو شیطان نہیں چھو سکتا. یہ بات تو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, لیکن یہاں سزاؤں کی بات تو نہیں ہو رہی. اگلی آیتوں میں لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اور شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے. یہاں تو موسم سزاؤں کا ذکر ہی نہیں ہے کوئی بھی. آپ فرما رہے ہیں جی وہاں آگے لکھا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا موت نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں ہر گناہ کی ایک جیسی سزا ہے. بائبل اس کو رد کر رہی ہے. آپ بائبل کو ماننے والے ہیں تو محترم آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی سزا موت نہیں ہے, اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی سزا موت ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کس بنا پر فرما رہے ہیں کہ گناہ کی سزا موت ہے, یعنی ہر گناہ کی. جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, ہر گناہ کی موت سزا نہیں ہے. لیکن ایک میں آپ کو یہ دیکھیں جیسے جیسے وقت بدلتا گیا, عوام بڑھتی گئی, اس کے گناہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے رہے. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اس نے موت کی گناہ کیا, اس نے اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, آگے آگے چوری بھی ہوئی, قتل گاری بھی ہوئی, جو بھی ہوتا رہا اس کی سزا علیحدہ ڈیوائڈ ہوتی رہی, قید بھی ہوتی رہی, قید بھی ان میں بھی ڈالتے رہے. تو ریزن اس کے ساتھ بدلتا رہا. اس وقت فیصلے انسانوں پر آ رہے ہیں, اس پر انسان فیصلے کر رہے ہیں. خدا کو نظریہ وہی ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے وہ آج بھی موت ہے. جہاں آپ دیکھیں آپ نے جو گناہ کیا ہے وہ جس نے ابھی یہ آپ نے آیت لگا دی ہے اس کی بعد وہ انسان مرا نہیں ہے, اس کے بعد وہ انسان جیتا رہا, اس کے بعد وہ عورت جیتی رہی. اس کی لاسٹ میں بھی اس نے اس کا شاید جو مرضی کر لیا, اسے کر لیا, اس کے شادی بھی کر لی, لیکن اس کے بعد اس کی موت ہوئی ہے. اس بات کو نہیں سمجھ کے آپ اس کی موت ہوئی ہے. چاہے وہ چوری بھی کر لے اس کی سزا اسے اس ٹائم زمینی طور پہ مل جائے گی, لیکن خدا کی نظر میں خدا اس کی سزا نے رکھ دی ہے. غلطی کرو گے سزا ملے گی. یہ آپ نے اور پھر جو موت ہے گناہ کی سزا وہ فار ایور ہے, یا کسی وقت اس کو زندہ بھی کر دیا جائے گا. جس کو سزا دی گئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ وہ سزا روحانی ہے یا جسمانی ہے. جسمانی موت یا روحانی موت, دو قسم کی موت ہے بائبل کے مطابق. بات کر رہے ہیں وہ غلطی کی بات کر رہے ہیں, گناہ کی بات نہیں کر رہے. آپ پہلے اپنا موقف سے دیکھیں, گناہ اور غلطی اس میں ڈیفرنٹ ہے, خطا اس میں ڈیفرنٹ ہے. گناہ ایک چیز ہے, گناہ ایک دم آپ کو اس لیے میں نے پوچھا گناہ آپ سمجھتے کیا ہیں, گناہ ہے کیا چیز ہے. اس کا بات میں اس لیے آپ کے سوال کیا, آپ کے سوال میں سے آپ گناہ کا مطلب بتائیں مجھے, گناہ ہوتا کیا ہے, گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے.
اور دوسری بات کلام سے بات ہوگی اور بائبل کی میں کروں گا. پہلے آپ سلام کی اور اس میں گناہ کی آپ نے مجھے ڈیفینیشن بتانی ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے. نافرمانی، گناہ، حکم عدولی، یہ سب اس کا آپ نے ریزن بتانی ہے. گناہ کی ڈفرنٹ ڈیفینیشن نکال کے دیں مجھے، گناہ ہوتا کیا ہے. گناہ کے بعد کوئی آدمی آج تک چوری کر کے ساری زندگی جی سکا؟ معافی ہوگی اس کی. یہ عدالت، زمینی عدالت اور ہوتی ہے، خدا کی عدالت اور ہوتی ہے. خدا ہاں اور نہ میں دعا مانگتا ہے. خدا دلیل نہیں مانگتا، خدا گواہ نہیں مانگتا کہ اس سے گواہ لے آؤ. لیکن گناہ تو موت تو سب کو آتی ہے، جو گناہ گار ہیں ان کو بھی آتی ہے، جو بے گناہ ہیں ان کو بھی آتی ہے. تو اگر یہ گناہ کے نتیجے میں آتی ہے تو جو بے گناہ لوگ ہیں وہ کیوں مرتے ہیں؟ جو بے گناہ لوگ ہیں وہ کیوں مرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ موت کب تک؟ سزا ایک جیسی سب کی ہوتی ہے یا الگ الگ، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ؟ یہ تو بے انصافی ہے. آپ کو اس دن بھی میں نے کہا تھا، خدا انسان کو جب بناتا ہے اسے ہاتھ سے بنایا ہے، اس نے نظریہ نہیں بھونگا. آپ نے اس دن بھی نظریے پہ بات رکھی، وہ میرے بھائی سے نظریے پہ بات کی. نظریہ اور ہوتا ہے اور بنانا چیز اور ہوتی ہے. پہلے کو آپ اپنی باتوں کو ڈیفرنٹ دیکھیں، اپنی باتوں کو کرنے کا سیک و سباب دیکھیں بھی آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کو سلام کی اور مذہب احمدی کی پیروی کر رہے ہیں تو اس میں آپ اپنا بات ہی نہیں کر رہے. اس میں آپ کی اس میں لکھا ہی نہیں ہے، آپ اس کی بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ اس میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر پروف نہیں ہے. جب تک آپ کے اندر پروف نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں نے جو بائبل کا حوالہ دیا ہے وہاں تو گناہ کا ذکر ہے. غلطی کی جو ہے اس کی تو ایک جو نیچرلی اس کا ریزلٹ ہے وہ تو پیدا ہوگا، لیکن خدا کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہے. میں اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں. گناہ کی جو تعریف کی گئی ہے خود بائبل نے کی ہے وہ یہ ہے، میں ابھی آپ کی خدمت میں بھیج دیتا ہوں. لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. میری ایک بات بتائیں، زمین پہ رہتے ہوئے کون ایسا انسان ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ مجھے کوئی شخص بتائیں، کوئی شخص بتائیں. واحد یسوع قادر مخلص نے، یسوع مسیح یہوہ کے بیٹے نے گناہ نہیں. اس نے واضح کہا کون ہے مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ تو میری بھائی اس کا آپ دلیل دیں مجھے. آپ اب یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے گنتی باب 15 آیت نمبر 29 اور 30 پڑھیں. جس شخص نے ساون خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہے یا دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہے. لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. تو دیکھیں یہاں دو قسم کے گناہ بیان کیے ہیں. جو ساون گناہ کرتے ہیں ان کی سزا اور ہے، لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرتا ہے یعنی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے وہ اور گناہ ہے. تو میں نے تو پوچھا کہ گناہ کی سزا کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زمین پر رہتے ہوئے جن لوگوں نے گناہ نہیں کیے ان کے میں نام لے دیتا ہوں بائبل کے حوالے سے. اگر آپ ان کا کوئی گناہ ثابت کر دیں مجھے تو میں مان لوں گا. اس دن بھی میں نے حوالہ دیا تھا، آج پھر دے دیتا ہوں. ہنوک کے بارے میں لکھا ہے، ہنوک کے بارے میں لکھا ہے
इब्रानियों की किताब में बाब नंबर 11 है, आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 5 है, लिखा है हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को न देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया। तो खुदा मेरे भाई गुनाहगारों को तो पसंद नहीं करता। दूसरी बात यह है कि उसको तो मौत ही नहीं आई। जो आपने फरमाया है कि गुनाह की सजा मौत है, तो उसको मौत भी नहीं आई। तो इससे पता चला कि वो बेगुनाह है और जमीन पर रहते हुए बेगुनाह रहा, इसीलिए उसको आसमान पर उठा लिया। तो बताएं मुझे हनूक ने कौन सा गुनाह किया था बाइबल के हवाला से? जी मोहतरम, मैंने हवाला लगा दिया है, आप इसको पढ़ लें। मैं 20 लोगों के आपको हवाले दूंगा जो बाइबल के मुताबिक उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया। तो मेरे भाई लूका की इंजील है, बाब नंबर 1 है, आयत नंबर 14-15 है। लिखा है यूहन्ना के मुतालिक, और तुझे खुशी और खुर्रमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश से यानी यूहन्ना की पैदाइश से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुदरत से भर जाएगा। अब जो शख्स माँ के बतन से, माँ के पेट से ही रूहुल कुदरत से भरा हुआ हो, वो गुनाह कर सकता है? बताएं मुझे। बाइबल में लिखा है कि जो खुदा से पैदा हो वो गुनाह नहीं करता। तो यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो माँ के बतन से ही रूहुल कुदरत से भरा हुआ होगा। अब बताएं यूहन्ना ने कौन सा गुनाह किया था? वो भी तो जमीन पर ही रहते थे ना। बताएं कौन सा गुनाह किया था यूहन्ना ने? जी जी मेरे प्यारे भाई, इसने एक ऐसी बात कर दी आपने, बहुत मजे की बात कर दी। आप इस बात पे रहें, जो खुदा से पैदा हुआ उसने गुनाह नहीं किया। अब खुदा से पैदा होने की बात करो। आपने खुद ही ये बहुत अच्छा हवाला दे दिया, मेरे खुदा यहोवा पाक का निकला हुआ कलमा मुझे दे दिया, इस पे बात करो। अब वो निकला हुआ कलमा जो खुदा से मुंह से है, जो उससे निकला हुआ उसका बेटा है, उसने गुनाह नहीं किया और उसने सारे गुनाह इब्लीस को मिटा दिया, जो उसके गुनाह इब्लीस के बेटे थे। बात समझ में आ रही है? जो इब्लीस के गुनाह करते थे, इब्लीस जिनसे गुनाह करवाता था, उसके आगे भी पढ़ लिया करें, थोड़ा आगे पढ़ लें उसके, थोड़ा हवाला, यही हवाला आप आगे डिफरेंट थोड़ा पढ़ें, ये आयतें आगे पढ़ लें, कहीं 9-10 आयत तक पढ़ लें, तो इसमें आपको जवाब। जी मोहतरम, पहले ये बताएं कि खुदा से बाकी जो इंसान है वो खुदा से पैदा नहीं होते, उनको खुदा पैदा नहीं करता। उनको क्या शैतान पैदा करता है या कोई इंसान उनको पैदा करता है? सब खुदा से पैदा होते हैं। कोई ऐसा शख्स दुनिया में है जो खुदा से पैदा ना हुआ हो? पहले प्लीज आप बताएं कि हनूक ने, मैंने 2 मिसालें दी हैं और भी बेशुमार दूंगा, हनूक ने और हजरत यहया ने कौन सा गुनाह किया था? पहले ये बताएं। और क्या वो खुदा से पैदा नहीं हुए थे? मैंने यूहन्ना के गुनाह के बारे में भी बताऊंगा कौन सा गुनाह किया था। मेरी एक पहले रीजन बताएं, आप गुनाह की डेफिनेशन निकाल के बताएं। आप गुनाह की डेफिनेशन बताएं, मुझे बताएं गुनाह होता क्या है। और मीर फैसल भाई, क्यों आप बारे मुझे मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया? अपना सवाल अभी हवाले देते जा रहे हैं, हवालों में आपने आगे पढ़नी, उसकी सैको सबाब को नहीं देख रहे, आप हवाले पढ़ते जा रहे हैं। उसे मानो भी सही, उस पर भरोसा तो करो वो क्या कह रहा है। हवाले पढ़ने से नहीं कुछ हो रहा, आप उस पर यकीन तो करो वो क्या कह रहा है, आगे भी पढ़ना उसके जरूरी है। आप मुझे ये बता दे गुनाह की डेफिनेशन क्या है? खुदा से कौन पैदा हुआ है? खुदा ने इंसान को बनाया है भाई, बनाने में और पैदा करने में डिफरेंट है। किस किताब में आपने पढ़ लिया? और इंसान को बनाया है, कौन सी किताब में आपने पढ़ लिया है? और खुदा ने इंसान को बनाया है, पैदा नहीं किया।
कहाँ पढ़ते हैं आप? कौन से थ्योरी आपके पास है? ऐसे ही बात कर देते हैं आप। कोई बात करो कोई उसका वजन हो। मैंने आपको पहले कहा बात वो करना जिसका वजन हो। आप ऐसे ही बात का उठा कर कर दे रहे जी ये हो गया हनूक का। हनूक का गुनाह क्या था? ये पैदा होना और बनाना फर्क होता है। तो मेरे भाई कैसे साहब मैंने ऑलरेडी लगा दिए हुए हैं, यूहन्ना के हवाले से लगाया है कि गुनाह शरीयत की मुखालफत है, यानी जो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की मुखालफत करता है, यानी एक हुक्म के खिलाफ कोई काम करता है। मतलब खुदा कहता है झूठ नहीं बोलना, अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो वो गुनाह करता है। कोई भी अगर किसी खुदा के हुक्म के खिलाफ कोई बात करता है तो वो गुनाह है, और वो जानबूझकर अगर करता है तो वो ऐसा गुनाह है जिसको कहते हैं खुदा ताला की, बाइबल के मुताबिक खुदा ताला की बेहुरमती करने वाला गुनाह। यानी वो गुनाह भी ऐसा है कि खुदा की बेहुरमती, यानी खुदा का कहना ना मानने वाला, ये गुनाह की सजा वो तारीफ है जो बाइबल ने की है। मैंने पहले उसके हवाले लगा दिए हैं। मोहतरम मीर लतीफ साहब, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मजहब इस्लाम के अकॉर्डिंग गुनाह की डेफिनेशन क्या है, गुनाह क्या होता है, इसकी डेफिनेशन प्लस एक दो एग्जाम्पल दे के समझा दें। ये कैसर भाई समझना चाहते हैं सर इस्लामिक कॉन्सेप्ट, प्लीज बताएं, शुक्रिया। दूसरी बात, आपको अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे एक चीज छोटी सी पूछ रहा हूं, बस सिर्फ छोटा लफ्ज है कि गुनाह की डेफिनेशन क्या है, ये मुझे बताएं। कौन सी डोमिनेशन गुनाह की कफारे की, गुनाह का कफारा करती है? क्या आप अहमदी भाई कौन सा कफारा गुनाह की माफी करते हो? कौन सी गुनाह की कुर्बानी देते हो? कौन सी ऐसी करते हो जो गुनाह की माफी हो जाए? क्योंकि आप अहमदी हैं, आप देते होंगे कुर्बानी, आप देते होंगे को नजराना खुदा को, जिसकी वजह से आपकी यहोवा पाक माफी करता होगा। उसके गुनाह की तजलील करें आप मुझे। अरे भाई, पैदा तो माएँ करती हैं, हर इंसान को उसकी माँ पैदा करती है, खुदा बनाता ही है, खुदा रूह फूंकता है उस माँ में। खुदा पैदा करने वाली माएँ होती हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो औरत से पैदा हुआ, लेकिन लफ्ज लिखे हुए पैदा होना, जो औरत से पैदा हुआ वो पाक नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा हुआ है अयूब की किताब में। इसीलिए तो मैंने गुजारिश की थी कि आप जो भी बात करें उसका हवाला दें। आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं जी, पैदा करना और होता है, बनाना और होता है। कहाँ लिखा हुआ है कि पैदा करना और होता है और बनाना और होता है? दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया जी मैं सियाको सबाक नहीं पढ़ता। मोहतरम, जहां आप समझते हैं कि मैंने सियाको सबाक पढ़े बगैर ही बात कर दी है, तो आप बताएं, उसकी निशानदही करें कि ये बात जो है सियाको सबाक के खिलाफ मैं कर रहा हूं। ये कहां लिखा हुआ है बाइबल में? बाइबल के हवाले से बताना है कि पैदा करना और होता है, बनाना और होता है। ये प्लीज जरा मुझे बता दें। क्योंकि आपकी नजर में गुनाह की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि आप नहीं बता रहे मुझे, क्योंकि गुनाह की डेफिनेशन है ही नहीं। आप कलाम से, कलाम मुकद्दस से आयत उठाते जा रहे हैं और लगाते जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप इस पे भरोसा करते नहीं। उठाने और लगाने का फर्क है। आप अपने नजरिए में के साबित करें गुनाह की डेफिनेशन और इसका कफारा कैसे है। आपको मैंने पहले भी कह चुका हूं कि आपने मुझे गुनाह की डेफिनेशन बतानी, गुनाह कैसे होता है, गुनाह है क्या चीज, कहां से निकला है, कौन लेकर आया है इस गुनाह को, ये तो मुझे बताएं। आपसे प्लीज अर्ज करता हूं। और दूसरी बात कि गुनाह का कफारा आप कैसे देते हैं, इसकी बात, ये मेरा सवाल है। आप अहमदी भाई गुनाह का कफारा कैसे देते हैं? आप कैसे गुनाह को माफी मांगते हैं? इस मजहब बाइबल और कुरान दोनों मुत्तफिक हैं गुनाह की डेफिनेशन पर।
ڈیفینیشن قرآن کی یہ ہے اور بائبل کی، دونوں کی، کہ خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے، غلطی سے نہیں، بھول کے نہیں، یہ ہے ڈیفینیشن بائبل کی بھی اور قرآن کی بھی. میں نے بتا دیا ہے، پہلے میں نے حوالے لگا دیے ہیں. بائبل قرآن جو ہے بائبل سے متفق ہے اس بات پر، گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک ہی ہے دونوں میں، کہ خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا جانتے بوجھتے ہوئے یہ ہے گناہ. بھائی مجھے بتائیں، میں نے کس سوال کا جواب نہیں دیا؟ آپ نشاندہی کریں، انشاءاللہ میں ضرور دوں گا، فکر نہ کریں. لیکن ایسے ہی نہ کہتے رہیں میں نے جواب نہیں دیا. جس بات کا جواب نہیں دیا اس کی پلیز نشاندہی فرمائیں. آپ نے اسی دن یہی بات جانسن بھائی سے بات کی تھی. آپ نے کہا نظریہ، یاد آیا نظریے کی بات، بار بار آپ اسے نظریے کی بات کر رہے تھے. میں نے اس دن آپ کو میں نے آڈیو بھی کی تھی، میر فیصل بھائی نے بھی سنی تھی. نظریے میں اور سوچ میں اور بنانے میں فرق ہوتا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا، اس لیے آپ کو گناہ کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا. میں نے آپ کو اس دن اس لیے آپ سے میں نے یہ وقت رکھا تھا بات کرنے کا، کیونکہ میر فیصل بھائی سے میں نے بات کی تھی، اس لیے رکھا تھا کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، آپ کچھ نہیں بتا سکتے. گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور نظریے میں اور بنانے میں فرق ہے. نظریہ سوچ کو کہتے ہیں میرے پیارے بھائی، السلام علیکم. نظریہ سوچ کو کہتے ہیں. اس سے پہلے سوچا کریں. سوچ کر بناتا ہے انسان، ہاتھ سے بناتا ہے میرے بھائی، سوچ سے نہیں بن جائے، نظریے سے نہیں بنتی، ہاتھ سے بنتی ہے. سوچ سوچتی ہے اور ہاتھ بناتے ہیں، اور ان دونوں میں ڈفرنٹ ہے، ان میں دونوں میں ڈفرنٹ ہے. میں نے تو بائبل کے حوالے سے کر دی ہے ڈیفینیشن. لگتا ہے آپ نہ میری آڈیو سن رہے ہیں اور نہ میرے لگائے ہوئے حوالے دیکھ رہے ہیں. گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے، یہ ہے گناہ. اگر جان بوجھ کے نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں غلطی. میں پھر لگا دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، یوحنا کا پہلا خط ہے، باب نمبر 3 ہے، آیت نمبر 4 ہے. محترم لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. یہ ہے ڈیفینیشن. اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالف. شرع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو. تو گناہ کی تعریف بائبل نے یہ بیان کی ہے، اور قرآن کی بھی یہی ہے، خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. میں لگتا ہے آپ میری نہ آڈیو سنتے ہیں نہ جو حوالے لگائے جاتے ہیں وہ سنتے ہیں. گناہ کی ڈیفینیشن میں نے بتا دی ہے، بار بار بتا دی ہے، بار بار بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ ہے گناہ، بائبل کے مطابق بھی اور قرآن کے مطابق بھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں کہ جو انبیاء ہیں وہ خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. مراد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے خدا کے حکم کی غلطی کرنا، خدا کے حکم کو توڑنا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز آپ ریزن دیکھ لیں، اپنی ریزن دیکھ لیں. جب یہاں پاک الوہیم ادونائی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ کے اندر میں نے سوچ ڈال دی، آپ کے اندر وہ ڈال دی، آپ نے کسی کی چوری نہیں کرنی، آپ نے جھوٹی گواہی نہیں دینی، آپ نے جھوٹا کسی کی بری عورت کو نہیں دیکھنا، آپ نے بوٹھا مال کی طرف نہیں دیکھنا. تو میرے پیارے بھائی پھر ہم وہ کرتے ہیں تو پھر اس کی مزدوری کیا ہوگی؟ اس مذہب بائبل اور قرآن دونوں متفق ہیں گناہ کی ڈیفینیشن پر. ڈیفینیشن قرآن کی یہ ہے اور بائبل کی، دونوں کی، کہ خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے، غلطی سے نہیں، بھول کے نہیں،
یہ ہے ڈیفینیشن بائبل کی بھی اور قرآن کی بھی. میں نے بتا دیا ہے پہلے، میں نے حوالے لگا دیے ہیں. بائبل قرآن جو ہے بائبل سے متفق ہے اس بات پر. گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک ہی ہے دونوں میں، کہ خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا جانتے بوجھتے ہوئے، یہ ہے گناہ. گلزار صاحب، اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ہنوک نے خدا کے کس حکم کی خلاف ورزی کی تھی؟ کیونکہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان دونوں نے گناہ کیے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بائبل میں یہ کہاں لکھا ہے کہ پیدا کرنا اور چیز ہوتی ہے، بنانا اور چیز ہوتی ہے. نے محترم گزارش کی ہے کہ جو بھی آپ نے کہنا ہے وہ بائبل کے حوالہ سے کہیں. میں آپ کی سوچ کا تو پابند نہیں ہوں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ نقطہ نظر کو، سوچ کو، خیال کو. اور نظریہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے کہہ دیا نظریہ اور ہوتا ہے، خیال اور ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے یا قرآن میں لکھا ہے؟ بتائیں مجھے. آپ بار بار فرما رہے ہیں جی مجھے گناہ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہی نہیں آتی. میں بار بار اس کے حوالے لگا رہا ہوں، آپ اپنی بات ہی کرتے جا رہے ہیں کہ جی آپ کو گناہ کی ڈیفینیشن نہیں آتی، آپ کو گناہ کی ڈیفینیشن نہیں آتی. تو محترم حوالے لگانے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ نے پڑھنے ہی نہیں تو؟ محترم جو میں حوالے لگاتا ہوں ان کو پہلے پڑھیں اور اس کے بعد مجھ پہ یہ الزام لگائیں کہ مجھے گناہ کی ڈیفینیشن نہیں آتی. میں تو بائبل سے گناہ کی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے یہی جتنے بھی مجھے حوالے دیے ہیں، جتنے بھی حوالے دیے، آمین. پہلے تو سے میں آمین اور دل سے قبول کرتا ہوں اور سر جھکاتا ہوں. دوسری بات یہ، مجھے میر لطیف بھائی، آپ نے سوال تو کر دیے، جواب بھی، حوالے بھی لگا دیے، لیکن ان میں گناہ کی یہی تو ہے کہ خدا کے حکم کو توڑتے تھے. جو بھی حکم ہے، خدا نے کہا تھا چوری کر لو میں تمہیں تھوڑی سزا دوں گا. خدا نے کہا تھا تم یہ گناہ کر لو میں تھوڑی اتنی کی سزا دوں گا. خدا نے کہا تھا، آپ کو کہاں لکھا ہے مجھے بتائیں. آپ نے کہا بھی یہ کہاں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں تمہیں اتنی سزا دوں گا؟ مجھے وہ حوالہ دکھائیں بھی میں تمہیں اتنی سزا دوں گا. جو تم نے کہا لکھا ہوگا، میں نے صرف قرآن میں سے اور کلام مقدس میں سے، آپ مجھے وہ حوالہ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنے گناہ کرو گے یہ سزا ملے گی، چوری کرو گے یہ ملے گی، جھوٹی گواہی دو گے یہ گناہ کی سزا ملے گی. یہ مجھے دکھائیں آپ. میں باقی آڈیو سنتا ہوں آپ کی، اور آپ مجھے یہ آڈیو کا جواب دینا لازمی. میر لطیف بھائی، میں نے کیا کون سا خیال اور ہوتا ہے؟ کہاں بول دیا میں نے خیال؟ میں نے بنانے غور ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، اور سوچنا فرق ہوتا ہے. سوچ کے بنانا، کیونکہ اس کی پہلے سوچنا اس کے بارے میں، پھر اسے بنانا، یہ چیز ہوتی ہے. خیال اور خیال کیا چیز ہے؟ خیال تو بندہ سوچتا ہے. میں خیال سے سوچوں، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، خیال ہے نا؟ خیال تو جھوٹا ہے. میں نے کہا نظریہ، سوچ. آپ سوچ اور خیال میں فرق نہیں سمجھتے؟ خیال اور ہوتا ہے بھائی، خیال کوئی اور سوچے. خیال کی بات جھوٹی بات نہ کریں آپ، خیال کو بیچ میں لا رہے ہیں. خیال کہاں میں نے کہہ دیا؟ جی محترم، میں نے یہی تو پوچھا ہے آپ سے کہ ہنوک نے اور حضرت یحییٰ نے کون سے حکم کی خلاف ورزی کی تھی؟ کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ سوائے یسوع کے سب نے گناہ کیا ہے. تو مجھے پھر ان دو جو میں نے مثال، اور بھی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن فی الحال پہلا یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کس حکم کی خلاف ورزی کی؟ حضرت ہنوک نے خدا کے کس حکم کی خلاف ورزی کی؟ یہ پہلے پلیز مجھے بتائیں. جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے میں آپ کی بات کیسے مان لوں گا؟ لکھنے سے تو نہیں ہو سکتا. آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ کون گناہ گار ہے کون گناہ گار نہیں ہے. یہ فیصلہ ہونا ہے ان کے کریکٹر کو دیکھ کر، جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہ گار تھے. میں نے کب کہا کہ خدا نے کہا تھا کہ، لیکن بائبل کے مطابق خدا نے یہ بتایا ہے کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے.
یہی بتانا ہوتا ہے، اور کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اگر یہ کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ استثناء کی کتاب اور تورات جو ہے وہ بھری پڑی ہے ان تفصیلات سے کہ کس گناہ کی کون سی سزا ہے، لیکن مسئلہ زیر بحث یہ نہیں ہے۔ مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ آپ کا یہ نقطہ نظر ہے، آپ کا یہ نظریہ ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سوائے یسوع کے سب گناہ گار تھے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کیا گناہ تھا اور حضرت حنوق کا کون سا گناہ تھا، انہوں نے کس خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، بنانا اور ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے محترم، آپ نے خود فرمایا ہے اوپر کہ جی نظریہ آپ نے کہا تھا، مجھے نہیں ویسے یاد کیا میں نے اس وقت کیا کہا تھا، مجھے نہیں کچھ یاد، لیکن میں آپ کی موجودہ گفتگو کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نظریہ اور ہوتا ہے، سوچنا اور ہوتا ہے۔ یہ چیزیں زیر بحث ہے ہی نہیں ہیں۔ زیر بحث یہ ہے کہ حضرت یسوع جو ہے آپ کے عقیدہ کے مطابق سوائے ان کے کوئی گناہ سے پاک نہیں ہے۔ تو میں نے بائبل کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے مطابق آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں پھر کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اور حضرت حنوق نے بائبل کے مطابق خدا کے کس حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ آپ خام خواہ ان پر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ گناہ گار تھے۔ اتنا بڑا ظلم کہ خدا کے نبیوں کو آپ گناہ گار کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا کا کوئی نبی بھی گناہ نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ صاف قرآن کریم میں لکھا ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے قرآن کے مطابق۔ میر لطیف بھائی 52 سیکنڈ کی جو آپ نے لفظ بول دی نا، تو اس میں آپ اپنی آیت لفظ کو سنیں۔ خدا نے گناہ کی مزدوری موت رکھا، گناہ کیا موت آئی، نہیں تو باغ میں رہے۔ تو دیکھیں میرے پیارے بھائی، آپ جو حوالہ جزات دے رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں سوچا میں حوالے دیتا جاؤں گا پریشرائز نہیں ہے اس میں۔ آمین میں بولتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں، گناہ خدا نے کہا گناہ بس گناہ ہے، جو حکم توڑ گیا، چاہے وہ میں نے دیکھتے ہوئے کسی کے گھر میں چوری کر لی تو کر لی، میں جانتا نہیں اس کے گھر میں میں چیز اٹھاؤں گا چوری ہو جائے گی، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یہ نہیں میں جانتا ہوں تو خدا بھی جانتا ہے۔ جی محترم، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ انبیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قول میں اس سے آگے نہیں بڑھتے اور وہ اسی کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ تو انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوتے، وہ خدا کے کسی حکم کو نہیں توڑتے۔ جی محترم، اگر گناہ کرنے سے موت آئی ہے تو پھر حنوق کیوں نہیں مرے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مسیح کے علاوہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، گناہ سے پاک نہیں ہے، دوسری طرف حنوق کے متعلق لکھا ہوا کہ اس پہ موت نہیں آئی، اور خود آپ کی بائبل میں لکھا ہوا کہ ہر گناہ کی سزا موت نہیں ہے۔ میں نے حوالہ پہلے لگا دیا ہے۔ تو آپ تو بائبل کے خلاف ہی محترم بات کر رہے ہیں۔ بائبل کچھ اور بتاتی ہے، آپ ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ بائبل کا حوالہ دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے بائبل میں۔ جسمانی موت کی میں بات کر رہا ہوں، روحانی موت کی بات نہیں کر رہا، کہ روحانی موت جو ہے بے شمار بے گناہ لوگ ہیں بائبل میں، وہ بھی مر چکے ہیں، تو وہ پھر ظلم کیا نا ان پہ، نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مار دیا۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، کوئی پرابلم ہو گئی ہے اپنا قیصر صاحب کے؟ کیا وجہ ہے ان کی طرف سے کوئی آڈیو نہیں آ رہی؟ نہیں محترم میر لطیف صاحب، قیصر صاحب نے ابھی حوالہ جات پیش کیا ہے، سر آپ بھی دیکھیے گا۔ تھینک یو۔ جی گلزار صاحب، یہ جو
آپ حوالے لگا رہے ہیں، ان کا میرے سوال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسیح کے علاوہ کوئی بے گناہ نہیں ہے۔ میں نے 2 افراد کا ذکر کیا ہے بائبل سے، مجھے بتائیں انہوں نے خدا کے کس حکم کی خلاف ورزی کی تھی؟ حضرت ہنوک اور حضرت یحییٰ، اور بھی نام ہے میرے پاس، لیکن باری باری سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے چلیں گے۔ یہ جو آپ حوالے لگا رہے ہیں ان کا میرے سوال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پہلے ان کا تو جواب دیں۔ میر فیصل صاحب، یہ تو ایسے ہے جیسے کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح کے علاوہ کوئی گناہ سے پاک نہیں ہے۔ میں نے 2 لوگ جو ہیں بائبل سے، 2 افراد، حضرت یحییٰ اور حضرت ہنوک، ان کے متعلق پوچھا ہے کہ انہوں نے خدا کے کس حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ جو حوالے لگا رہے ہیں ان کا تو میرے سوال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جتنے مرضی پوری بائبل مجھے بھیج دیں، ان کا کیا تعلق ہے اس سوال سے؟ بھائی گلزار صاحب، میں نے پوچھا ہے کہ حضرت یحییٰ کا اور حضرت ہنوک کا کوئی گناہ مجھے بتائیں، انہوں نے خدا کے کس حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ جو آپ سوالے دے رہے ہیں ان کا تو ابھی وقت ہی نہیں آیا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی جو میں نے سوال کیا ہے پہلا، ان کا تو جواب دیں۔ جی میر لطیف بھائی، آپ مجھے بتائیں، آپ نے مجھ سے ایک سوال بولا، میں نے آپ کو یہ حوالہ دے دیا، لاسٹ میں یہ حوالہ ہے، اس کی آیت میں گناہ کی مزدوری موت ہے، بخشی گئی، جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے بخشا جائے گا، یہ میں نے حوالہ دے دیا آپ کو۔ بائبل میں لکھا ہے آپ نے یہ لیا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، تو پھر حضرت ہنوک کیوں نہیں مرے اگر وہ گناہ گار ہیں تو؟ اس کا کوئی جواب آپ نے دیا ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا حضرت یحییٰ نے کون سا گناہ کیا ہے، تو ابھی تک تو آپ نے بتایا نہیں کون سا گناہ کیا ہے۔ حضرت ہنوک اور یحییٰ کا سوال آپ کا بنتا نہیں ہے، اب میری باری ہے سوال کی، اب باری میری ہے سوال کی، آپ نے سوال کر لیا، اب میری باری ہے سوال کی، اب میرے سوال کا جواب دیں۔ میر لطیف بھائی، آپ نے سوال کرنے ہیں یا میں نے بھی سوال کرنے ہیں؟ مجھے بھی اجازت ہے سوال کی، آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، مجھے بھی حق ہے کہ میں سوال کر سکوں۔ آپ نے اپنا موقف رکھ دیا، اب میرے سوال کا موقف دیں مجھے۔ کفارہ کیا چیز ہے؟ کیا آپ کفارہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ بیمار آدمی کفارہ دے سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں آپ۔ تو اپنے حوالہ دیا ہے، اس کو تو خود بائبل ریجیکٹ کر رہی ہے۔ بائبل میں آپ کو میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کی سزا موت نہیں ہے، تو وہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آپ کی بائبل ہی اس کے خلاف ہے جو آپ نے حوالہ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہنوک پر موت نہیں آئی، اس کا مطلب انہوں نے گناہ نہیں کیا، تو کفارے کا تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا۔ کفارے کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح کے علاوہ تو وہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ کی بائبل ہی اس کے خلاف ہے جو آپ نے حوالہ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہنوک پر موت نہیں آئی، اس کا مطلب انہوں نے گناہ نہیں کیا، تو کفارے کا تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا۔ کفارے کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح کے علاوہ کسی نے گناہ نہیں کیا، کوئی بے گناہ نہیں ہے، مسیح کے علاوہ کوئی بے گناہ نہیں ہے۔ کفارے کا عقیدہ تو پہلی اینٹ ہی یہ ہے۔ تو میں نے آپ کو 2 نام دیے ہیں، نمبر 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ہنوک علیہ السلام۔ ان کے تو پہلے گناہ مجھے ثابت کریں، کون سے گناہ انہوں نے کیے ہیں۔ آپ احمدیہ گروپ سے ہیں، احمدی جماعت سے ہیں، اپنے بارے میں بتائیں، آپ کفارہ کیسے دیتے ہیں؟ اب میرے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔
جب تک آپ ان کا جواب نہ دے لیں بنتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع کے علاوہ کوئی بے گناہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بائبل کے مطابق 2 بے گناہ لوگوں کے نام دیے ہیں، تو کیوں نہیں بنتا؟ کس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ میرا سوال نہیں بنتا؟ آپ نے تو دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں حضرت یحییٰ کا گناہ بتاؤں گا. ابھی تک آپ نے وہ نہیں بتایا گناہ کوئی بھی. جتنے مرضی سوال کریں، لیکن پہلے میرے سوالوں کا جواب دینے کے بعد. میرے سوال آپ گول تو نہیں کر سکتے. میرے سوالوں کا جواب دینے کے بعد جتنے چاہیں سوال کریں. میرے پیارے بھائی، وہ آپ نے جو حوالے دیے ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھنے کا انداز غلط ہے. آپ میرا خیال آپ پڑھتے کم ہیں اور سوچتے زیادہ ہیں. آپ کا پڑھنے کا انداز غلط ہے. پہلے آپ پڑھا کریں، سوچا بھی کریں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں وہ کیا سے گناہ کر رہا ہے. آپ نے گناہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ جانتے ہوئے گناہ کر رہا ہے یا نہ جانتے ہوئے گناہ کر رہا ہے؟ آپ نے کون سا حوالہ دیا؟ اس میں یہ دیکھیں وہ جانتے ہوئے گناہ کر رہا ہے اور نہ جانتے ہوئے گناہ کر رہا ہے. آپ نے حوالہ دے دیا اس کے وہ مخالفت. ہم کلام اپنے لفظ کی مخالفت نہیں کرتا، اس کا سحق و ثواب کرتا ہے. کلام کبھی خدا اپنی باتوں کو غلط نہیں کرتا. آج کا موضوع یہ نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے. ہم تو ایسے کفاروں پہ یقین نہیں رکھتے، نہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لعنتی موت مرے تو پھر اس کے لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے. اسلام میں، قرآن میں، جماعت احمدیہ کے عقائد میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو کفارے کا عقیدہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ دیتے ہیں کفارہ نہ لیتے ہیں کفارہ. قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالی توبہ کے نتیجہ میں ایمان اور توبہ کرو. اگر پہلے ہی ایمان ہے پھر صرف توبہ کرو. اگر ایماندار نہیں ہے تو پہلے ایمان لائیں پھر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا. لعنتی موت مرنے کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن میں. یہ تو نہیں صرف کہہ دینا کہ میرا انداز غلط ہے. آپ بتائیں میں نے کیا غلطی کی ہے. جی میرا انداز غلط ہے، مطلب بغیر دلیل کے تو کوئی بات نہیں ہوتی. اور یہ تو کوئی جواب نہیں ہے میرا انداز غلط ہے. بتائیں نا کون سی غلطی ہے میرے پڑھنے میں، اور ان کا جواب تو دیں. آپ کا دعویٰ ہے کہ یسوع کے علاوہ سب بے گناہ ہیں، سب گناہ گار ہیں. یسوع کے علاوہ سب گناہ گار ہیں. تو میں نے 2 آدمیوں کے بائبل سے حوالے دیے ہیں، ان کا مجھے گناہ بتا دیں کون سی انہوں نے خدا کے حکم کی، کس خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. مسلم دعوے کرنے سے تو نہیں کوئی کام چلتا، ثبوت دینا پڑے گا. میر لطیف بھائی، آپ نے مجھے ایک سوال کیا، 2 سوال کیے، میں نے ان کا جواب دیا. آپ اب تیسرا سوال کر رہے ہیں، چوتھا سوال کر رہے ہیں. آپ نے مجھے، اب میرے 2 سوال بنتے ہیں جن کا جواب دینا ہے. آپ احمدیہ گروپ میں سے جماعت میں ہیں، آپ گناہ کی کفارہ کیسے دیتے ہیں؟ کیا گناہ، کون سے گناہ کا کفارہ دیتے ہیں اور کون سے گناہوں کا کفارہ نہیں دیتے؟ بتائیں مجھے وہ گناہ کون سے ہیں جس کا آپ کفارہ نہیں دیتے. پر آپ یہی ایک بہتان لگا رہے ہیں کہ انداز غلط ہے. غلطی کی نشاندہی تو کریں کہ کیا میں نے غلطی کی ہے پڑھنے میں. جب تک آپ نشاندہی نہیں کریں گے مجھے کیسے اپنی غلطی کا پتہ چلے گا؟ آپ کے کہنے سے تو نہیں میں کسی نے غلط ہو جانا. آپ صرف دعویٰ کر رہے ہیں. کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ تو پہلے ہی ہو رہے ہیں دعوے. اس کا مطلب نشاندہی کریں کہ کیا میں نے غلطی کی ہے. سب اللہ کے فضل سے میں پڑھتا بھی ہوں، سوچتا بھی ہوں. آپ خام خواہ تو بہتان ترازی نہ کریں، آپ نشاندہی کریں کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے. او میرے پیارے بھائی میر، پہلے توبہ ہوتی کیا ہے؟ آپ نے پھر اس کی توبہ کیا چیز ہے؟ کون سی توبہ آپ نے کرنی ہے؟ آپ نے گناہ کیے نہیں ہے. آپ کا جو آپ نے ابھی دلیل دی ہے کہ ہمارے میں کفارہ نہیں ہے، ہمارے میں یہ نہیں ہے، تو آپ نے گناہ کیے ہی نہیں، تو پھر توبہ کس چیز کی کر رہے ہو؟ توبہ تو نہیں نا پھر کرنی چاہیے. ایمان لا رہے ہو، توبہ کر رہے ہو. ایمان اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ ایمان میں اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ ایمان رکھتے ہو اور توبہ کر لو. یہ
ہیں کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ کس پہ ایمان رکھتے ہو؟ کس پہ ایمان رکھتے ہو؟ کس پہ توبہ کرتے ہو؟ کس سے توبہ کرو گے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم کفارہ دیتے ہی نہیں ہے. آپ نے کہا ہے ہم تو کفارہ دیتے نہیں، تو پھر توبہ کیسے کر لیتے ہو؟ کس سے توبہ کرتے ہو جا کے؟ محترم کیا آپ نے جواب دیا ہے؟ میں اس پہ آپ کے جواب پہ ہی تو تنقید کر رہا ہوں. جو آپ نے جواب دیا ہے وہ بائبل کے مطابق غلط ہے. جواب بائبل اس کے خلاف کہہ رہی ہے، اسی پہ تو میں تنقید کر رہا ہوں. سوال اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ آگے اگر آپ جواب دیں تو اس پہ تنقید بھی ہو. اب آپ نے ایک اور بات کر دی تھی کہ جی یسوع کے علاوہ سب جو ہے گناہ گار ہیں، تو میں نے دو لوگوں کے نام دیے ہیں آپ کو، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہنوک علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان دونوں کا مجھے بتائیں کون سا گناہ تھا. آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. اور اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ جو وقت مقرر کیا تھا میرے ذہن میں تھا اور میں پہلے ہی غلطی کی کہ آدھا گھنٹہ میں پہلے آ گیا. بہرحال اب جو ہے انشاءاللہ ہم دوسرا جو راؤنڈ ہے وہ جب بھی آپ کو وقت ہو مجھے بتا دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور اس کے پہلے آپ میرے ان باتوں کے جواب دیں گے جو میں نے جو آپ کے گناہ پوچھے ہیں وہ بتائیں گے. اس کے بعد جتنے جی چاہے آپ سوال کریں. ابھی تو کفارہ پہ بات شروع ہی نہیں ہوئی. جی محترم، توبہ کا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بائبل کا مطالعہ کریں. آپ بائبل کو ماننے والے ہیں اور پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ توبہ کیا ہوتی ہے. توبہ کا تو اتنی بار ذکر آیا ہے بائبل میں اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں توبہ کیا ہوتی ہے. توبہ بائبل میں اتنی دفعہ لکھا ہوا ہے توبہ کیا ہے، تو ابھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا. آپ ماشاءاللہ مسیحی ہیں تو میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کا وسیع مطالعہ ہوگا بائبل کا، تو آپ کو تو توبہ کا ہی نہیں پتا توبہ کیا ہوتی ہے. تو میرے پیارے بھائی، آپ جس فرقے سے بات کر رہے ہیں وہ فرقہ بھی آپ کو غلط کہہ رہا، پھر آپ اس کی مان نہیں رہے. میری بات سنیں، تو آپ کلام مقدس کو غلط کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو پھر آپ جو کلام ہے جو آپ گناہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی یہ سزا نہیں ہے، تو آپ پھر اسے مخالفت کر رہے ہیں. اپنے فرقے کے بارے میں مخالفت کر رہے ہیں. یہ بتانا ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں آپ خلاف کر رہے ہیں بات. آپ نے ابھی کہا ہے ہم کیوں کفارہ دیں؟ کیوں نہیں کفارہ دے دیں گے؟ توبہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی محترم، لوکا کی چیپٹر 17 ہے، 17 آیت نمبر 3 ہے، لکھا ہے اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر. پھر آیت 4 ہے اسی کی، اگر وہ کہے توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر. توبہ اور گناہوں کی معافی، لوکا باب 24 آیت نمبر 47. متی میں لکھا ہے توبہ کر کیونکہ یوحنا بپتسمہ والے کہہ رہے ہیں ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیوں کے بیابان میں یہ منادی، متی باب 3 آیت 2 میں لگا دیتا ہوں، کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں، توبہ یہاں لکھا ہوا ہے تو آپ بائبل کو ماننے والے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے توبہ کرنے سے؟ میں نے آپ کو یسوع مسیح کے سوا کوئی واقعی کوئی اور پاک نہیں ہے. یسوع مسیح ہی واحد پاک ہستی ہے. میں آج بھی اس پر اٹل کھڑا ہوں. تو میری پیارے بھائی پہلے مجھے بتائیں، آپ نے یسوع مسیح پر نہیں ابھی بات کر رہے، ہم ابھی پیچھے ہیں ابھی یسوع مسیح پر آئیں گے، یحییٰ پر ہنوک پر بھی آئیں گے. آپ ابھی میں بتاؤں گا، میں نے کہا نا، اور ان میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ایک آئیڈیو کی ہے کہ ہم کفارہ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے آپ کفارہ؟ بتائیں مجھے کیوں نہیں دیتے آپ کفارہ؟ کیا آپ گناہ نہیں کرتے؟ آپ توبہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں توبہ پھر آپ؟
میرے پیارے بھائی میں تو مطالعہ کروں گا، مجھے آپ نے کہا ہے ہم توبہ کرتے ہیں، میر لطیف بھائی آپ نے کہا ہے میں توبہ کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں ابھی توبہ کرتے ہیں، تو آپ توبہ بتائیں مجھے، میں مطالعہ کروں گا۔ آپ نے کون سی کتاب کا مطالعہ کیا جو توبہ کرتے ہیں؟ آپ نے پھر کون سی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں بتائیں، آپ بس آپ سے بات اس کے بارے میں ہوگی، یہ بات بتائیں، اب یہ پورا پڑھیں، اس کے بارے میں بتائیں آپ مجھے۔ جی محترم، آپ کا یہ عقیدہ، مجھے علم ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یسوع کے علاوہ سب گناہ گار ہیں، لیکن پھر آپ اس کا ثبوت تو دیں نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ نے گناہ کیا، اور کون سا گناہ کیا یہ بھی ساتھ بتائیں، خدا کے کس حکم کی خلاف ورزی کی؟ آپ کے کہنے سے تو کسی نے گناہ گار نہیں ہو جانا۔ اور حضرت ہنوک نے کون سا گناہ کیا؟ اگر گناہ کیا تو ان میں موت کیوں نہیں آئی؟ جی میر لطیف بھائی اس کے بارے میں بتائیں، آپ کس چیز کی توبہ کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ہم توبہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں، آپ نے توبہ کون سی کرتے ہیں، کس لفظ کی توبہ کرتے ہیں، کس چیز کی توبہ کرتے ہیں، آپ بتائیں مجھے۔ آپ بھائی ان حوالوں کی ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا لگائیں، بڑے شوق سے لگائیں، لیکن پہلے میرے سوالوں کا جواب تو دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مسیح کے علاوہ کوئی بے گناہ نہیں ہے، بائبل اس کو نہیں مانتی۔ بائبل کہتی ہے کہ حضرت یحییٰ نے کوئی گناہ نہیں کیا، حضرت ہنوک نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت یحییٰ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، تو جو شخص روح القدس سے بھرا ہوا ہو وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہنوک کے بارے کا ثبوت یہ ہے کہ ان کو موت نہیں آئی۔ آپ کے نزدیک موت جو ہے وہ گناہ کی سزا ہے، تو اگر ان کو موت نہیں آئی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر گناہ کیا ہوتا تو ان کو موت آنی چاہیے تھی۔ بھائی میرے سوال کا جواب نہیں آپ نے دے رہا، میں تو بتا رہا ہوں، آپ نے کہا دیا ہم کفارہ نہیں کرتے ہم توبہ کرتے ہیں، آپ نے توبہ کس چیز کی کرتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو سوال دیا، آپ نے میرے جواب نہیں دیا، ہم کفارہ نہیں کرتے توبہ کرتے، توبہ کون سی کرتے ہیں آپ بھی بتائیں نا مجھے، کون سے ایمان رکھتے ہیں، کس نوعیت کا ایمان رکھتے ہیں آپ، اس کی کیا پاور ہے، کون سا ایمان رکھیں کہ آپ توبہ نہیں کرتے کفارہ نہیں دیتے؟ یار کوئی بات کرو نا، صحیح بات کرو۔ میر لطیف بھائی میں نہیں دینے جواب، آپ کو میں نہیں دینے بس سوالوں کے جواب، آپ نے نہیں دینے، میں نے کہا بھی کفارہ نہیں، آپ نے کہا ہم کفارہ نہیں دیتے، تو آپ پھر توبہ کون سی کرتے ہیں یہ تو بتائیں، پھر آپ گناہ تو نہیں کرتے، آپ کو توبہ کون سی کرتی ہیں، کس چیز کی آپ توبہ کرتے ہیں بتائیں، کون سے ایسے گناہ کر لیتے ہیں جو آپ توبہ کرتے ہیں؟ یہ آپ کو میں نے دے دی آپ کہ گناہ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ہم نے توبہ کفارہ نہیں دیتے۔ اسلام میں تصور یہ ہے توبہ کا کہ جو پہلے گناہ کیے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندگی کا اظہار کیا جائے، عاجزی کا کیا جائے، اقرار کیا جائے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا جائے پختہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں آئندہ سے اے میرے مولا تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اور یہ ہوتی ہے توبہ، توبۃ النصوح، یعنی پکی توبہ، پختہ توبہ۔ یہ نہیں کہ ادھر توبہ کی اور ادھر پھر کو گناہ کر دیا، اس کو خدا تعالیٰ توبہ نہیں کہتا۔ توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، میں تیری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھا۔ اس قسم کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ مانتا ہے توبۃ النصوح کو۔ آپ کے پیغمبر جو بھی آپ جسے بھی مانتے ہیں مرزا صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم کفارہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم کفارہ نہیں دیتے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کفارہ نہیں کرتے، میں نے عرض کیا کہ ہم کفارہ کو، یہ جو عقیدہ آپ کا ہے کفارے والا، اس کو نہیں مانتے۔ اگر اس کو مانے تو ایک نبی کو لعنتی موت مارنا پڑتا ہے، تو جو خود لعنتی ہو جائے وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ لعنتی کہتے ہیں خدا کے دشمن کو، لعنتی بائبل نے کہا ہے
शैतान को, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका, इस अकीदा, ये जो अकीदा है, इस तरह के अकीदा को तो हम रद्द करते हैं कि एक नबी जो है वो शैतान की तरह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका हो जाए, यानी लानती हो जाए। हम ऐसी बख्शिश को, हमें जरूरत ही नहीं है कि एक खुदा के पाक नबी को लानती मानना पड़े। हमारा ऐसा कोई अकीदा नहीं है। इस्लाम इसको दूर से रद्द करता है कि एक नबी को लानती माना जाए। ये आपने 53 मिनट की आडियो की है मीर लतीफ भाई। आपने कहा है जो पहले गुनाह थे, पहले कौन से गुनाह होते हैं, मुझे ये तो बताएं आज। पहले गुनाह कौन से होते हैं? तो पहले गुनाह कौन से होते हैं भी? पहले गुनाह जब आदमी मर रहा है उस वक्त कह रहे जी मैंने अब तौबा कर लेनी है, जो पहले गुनाह है, तो अब मैं मर जाऊंगा फिर मैं बख्शा जाऊंगा। ये तो नहीं है गुनाह जो पहले गुनाह कर लिए अब मैं मरने कब्र में जा रहा हूं तो वो गुनाह बख्शे जाएंगे। ये बात तो नहीं कर रहे आप कहीं? मोहतरम, जब तक आप अभी तो आपने सवाल का जवाब दिया नहीं जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। मेरा ख्याल है आधी गुफ्तगू मेरा यही है कि मुझे बताएं हजरत याह्या का और हजरत नूह का कौन सा गुनाह था। जवाब आपने दिया नहीं तो आपसे मुझसे पूछ रहे हैं जी मैं नहीं देने हैं, मैं नहीं देने हैं। जवाब देंगे तो पता चलेगा ना। आपने जवाब तो दिया ही नहीं। आपको हक हासिल है मुझ पर सवाल करें, हजारों करें, लाखों करें, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे लें। मेरी एक चीज बताएं, आपने कहा है खुदा के नबी को लानती मानना पड़े, कहाँ लिखा है खुदा ने कहा कि ये नबी लानती है? मुझे बताएं, निकाल लें ना। खुदा ने कहा है, यहोवा पाक ने कहा है कि ये नबी लानती है। ये कौन कह रहे हैं लानती? कौन कह रहे हैं लानती? ये तो बताओ ना मेरे भाई। खुदा ने शैतान को लानत दी है, नबी को नहीं दी, बेटे को नहीं दी, आदम को नहीं दी। कहां पढ़ते हैं आप कलाम? कहां वो रहते हैं? कौन से मजहब में हैं? कौन से डेफिनेशन से काम करते हैं? मुस्लिम गुनाह वो होते हैं तौबा करने से पहले के गुनाह। मैं आज तौबा करता हूं, जैसे देखें ना बाइबल में लिखा हुआ है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, बपतिस्मा जो लेने आ रहे थे, कि तौबा करो। तो वो पहले जो उनसे पहले गुनाह हुए थे उन्हीं की बात ही कर रहे हैं ना। आने वाले गुनाहों के बारे में तो कह रहे हो। पहले वो गुनाह होते हैं जो तौबा करने से पहले सरजद हुए हों। गुलजार साहब, आप मामूली बातें मुझसे पूछ रहे हैं जिनका तो आपको खुद पता होना चाहिए। अब ये क्या सवाल है जी पहले गुनाह कौन से होते हैं? उसने बता दिया है, जैसे मैंने मिसाल भी दे दी है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए, तो वो कह रहे थे कि तौबा करो, तौबा करो। वो किन गुनाहों के बारे में तौबा करने का कह रहे थे? जो बपतिस्मा लेने से पहले उनसे सरजद हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाई, मैंने जवाब दे दिया। गुनाह की मौत, मजदूरी मौत है, मैंने कह दिया, ठीक है। उसका हवाला भी आपको दे दिया मैंने। और दूसरी बात, आपने अब गुनाह लिया जी, ये आगे सवाल बना दिया, एक और सवाल निकाल दिया। अब मेरी बारी थी ना सवाल की, तो मैंने कह दिया आपने तौबा और ईमान की दोनों को चीजें लहदा बतानी है भी। ईमान तौबा कैसे की जाती है, उसके बाद उन्होंने तौबा ना मेरे प्यारे भाई, जब तक आप अपनी तौबा उस वक्त नहीं कर सकते जब आप किसी के सामने इकरार ना करें, इकरार ना करें। अपने सामने इकरार करने वाले से तौबा होती है। आप अपने मुंह से तौबा कर ले तो तौबा होगी? यार कुछ ख्याल करो यार। आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अभी हवाला लगा देता हूं कहां लिखा हुआ है। मैं तो समझता था कि आपका वसी मुतालिया होगा बाइबल का, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि आपको यह भी नहीं पता कि कहां लिखा हुआ है। ये यहां लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं अभी। ये देख, ये गिलतियून का खत है, गिलतियून का खत, पितरस ने जो अपना पौलुस का खत है ये। मैं अभी मेरे भाई बता देता हूं, कोई मसला ही नहीं आता। ये लिख,
میں آپ سے کلام مقدس بائبل میں سے نہیں پوچھ رہا میرے بھائی، اپنے کتابوں میں سے، اپنے اس میں بتائیں توبہ کیا چیز ہے، مجھے اس کا حوالہ دیں جسے میں مانتا ہوں، جسے قبول کرتا ہوں. اپنا وہ توبہ کا موقف بیان کریں، اس کی ڈیفینیشن دیں. آپ توبہ کو کیسے تسلیم کرتے ہیں، کس طرح توبہ کرتے ہیں، اس کو بتائیں. یہ تو ہماری توبہ ہے نا، اسے تو ہمیں چھوڑ دیں. آپ تو ہمیں جو مرضی کہیں اسے چھوڑ دیں بائبل میں، جو ہمیں آپ اسے مانتے نہیں ہیں. جہاں آپ اسے مانتے ہیں اسی طرح توبہ کرتے ہیں، تو پھر آپ میں اور میرے میں بحث بنتی نہیں ہے. یہ لکھا ہے محترم، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. یہاں لکھا ہوا ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح صلیب پر فوت ہوا. بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ جو صلیب پر مرے وہ لعنتی ہوتا ہے. بغیر اس کے آپ کے گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتے اگر مسیح نہ مرے صلیب پر. تو یہاں لکھا ہوا ہے. تو اسلام اس عقیدہ کو رد کرتا ہے کہ ایک خدا کے پاک نبی کو لعنتی مانا جائے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو یہ الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتے، چونکہ آپ مسیحی ہیں. آپ کی کتاب سے آپ نے پوچھا ہے تو میں نے بتا دیا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. جی میر لطیف بھائی، آپ نے کہا وہ پہلے گناہ، وہ پہلے گناہ نہیں کہہ رہا ہے، اس میں آپ پڑھ لیا کریں اچھی طرح کلام مقدس میں سے. وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور بپتسمہ لیں. یوحنا اشتباغی کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں اور بپتسمہ لیں. اقرار کس کے سامنے کرنا ہے؟ یہوہ پاک کے آگے، خدا کے آگے. کسی کے آگے نہیں کرنا ہے، اس کے آگے. کیسے کرنا ہے؟ اس کے بندے کے آگے جس نے اسے بھیجا ہے، اس کے آگے اقرار کرنا، پھر اس نے اس کے آگے آگے پیشکش کرنی ہے. تو میرے پیارے بھائی اس کے پڑھ لیا کرو اور سوچا کرو اس کا کیا کہہ رہا ہے. آپ نے سے نہ چھوڑ دیا کرو یہ کہہ دیا بس، اس کے بعد اس کے نے کچھ نہیں کہا. محترم میں ایک مسیحی شخص سے بات کر رہا ہوں، تو اس کو میں قرآن کے حوالے تو نہیں دوں گا. قرآن کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. بیوقوفی ہے کہ میں اس کو قرآن سے حوالے دوں. جس کو وہ مانتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. تو محترم میں آپ کی کتاب سے حوالے دے رہا ہوں. آپ نے پوچھا ہے کہاں لکھا ہوا ہے لعنتی ہے، تو بائبل میں لکھا ہوا ہے. قرآن تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہتا ہے کہ وہ صلیب پر فوت ہوئے ہی نہیں، تو لعنتی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ امیر فیصل صاحب کو بتا دیں کہ دوبارہ راؤنڈ اپ کب کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں پھر تیار ہوں گا. اب اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. احمدیز مسلم ممبر محترم میر لطیف صاحب اور مسیحی ممبر فیصل گلزار صاحب کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوا ہے. کیونکہ ان دونوں کی پہلی گفتگو ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے. آج کافی حوالہ جات پیش کیے گئے اور بات چیت کافی اچھے انداز میں شروع ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ مسیحی ممبر بتائیں گے کہ کفارے کو وہ کیا سمجھتے ہیں، کفارے کی ڈیفینیشنز اور جو بھی بتانا چاہیں گے، اور شروع کے 30 منٹس ان کو ہی دیے جائیں گے. قیصر صاحب کو صرف وہی بولیں گے، اور نیکسٹ 30 منٹس میں انشاءاللہ محترم میر لطیف صاحب اپنی بات پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو بالکل صاف ستھرے ورڈز میں یہ ٹاپک سمجھ میں آ جائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کا ٹائم ڈیسائیڈ کر کے سیٹل کر کے ہم اناؤنس کریں گے اور گفتگو ارینج کریں گے. آج آپ لوگوں نے ٹائم دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. تھینکس ا لاٹ.
دعائے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ موج سرسر سے ڈراتا ہے اسے